जन्नत के पत्ते। जुमर अंदर आई तो अब्बा वहीं बैठे थे लाउंज में। सदाकत और सैम टीवी के आगे जोड़कर बैठे कोई दुकान रमज़ान ट्रांसमिशन देखकर ढेरों सवाब कमा रहे थे। वो सलाम दुआ किए बगैर सीधी ऊपर चली गई। अब्बा ने फिक्रमंदी से उसे देखा था। कमरे में आकर उसने चीज़ें गोया फेंकी और फारिस की लिखी चिट लिए ड्रेसिंग टेबल तक आई। मुख्तलिफ खाने खोले, आगे पीछे हाथ मारा, बेहद ऑर्गेनाइज्ड। जुमर को वो डिब्बी ढूंढने में 3 मिनट लगे। उसने सिया मखमली डिब्बी खोली। किसी ज़माने में इस डिब्बी में उसको वो लौंग मिली थी और लौंग के साथ एक चिट भी थी। जुमर ने वो चिट निकाली और फिर दोनों पर्चियाँ खोलकर सामने की। अल्फाज मुख्तलिफ थे मगर दोनों उर्दू में लिखी गई थी। लिखाई न अच्छी थी न बुरी, मगर वो एक थी। कॉफ की आंक, लाम या नून की गोलाई बिल्कुल एक सी थी। वो वहीं ज़मीन पे बैठती चली गई। हक दहक मुतहैयर शल बार बार इन अल्फाज को मैच किया, बिल्कुल एक से। फिर सिंगार मेज़ पे हथेलियाँ रखकर वो खड़ी हुई तो आईने में अक्स नजर आया। घुंघराले बाल खुले थे, चेहरा जर्द था, आंखों में अजीब सी हैरत और सदमा था, और नाक में लौंग दमक रही थी। वो नन्हा सा अलमास इस वक्त जुमर यूसुफ की पूरी ज़िंदगी को तहबाला कर रहा था। फिर इन भूरी आंखों में गुस्सा उभरा। उसने नोच कर वो लौंग उतारी, किसी मकरूह शय की तरह डिब्बी में डालकर बंद की, फिर बाहर निकली। साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। हना ने फ़ौरन ही खोल दिया। उसको देखा तो ज़रा देर को ठहरी। उसकी आंखों में सुर्ख लकीरें उभरी हुई थीं, लब भींचे हुए थे, नाक में लौंग नहीं थी। हुनैन की उलझी हुई निगाहें उसके हाथ पे जा रुकीं। जुमर ने हथेली सीधी फैला रखी थी। मेरी नोज़ रिंग हुनैन। जी? मैंने कहा हुनैन यूसुफ कि मुझे मेरी नोज़ रिंग वापस चाहिए। चबा चबा कर अल्फाज अदा किए। हुनैन की टांगों से जान निकल गई। उसने पहली दफ़ा जुमर को अपने साथ इतने कटीले और सर्द लहजे में बात करते देखा था, और जैसे जुमर को 2 जमा 2 4 करने में चंद मिनट लगे थे, हना को भी थोड़ी ही देर लगी। वो खुश्क लबों पे ज़ुबान फेरती, पलटी और अलमारी खोली, आगे पीछे हाथ मारा, फिर ड्रेसिंग टेबल तक आई। उसके एक एक खाने को चेक किया। जरताशा की सारी चीज़ें उलट पुलट कर दी, कुछ एल्बम्स, कुछ सीडीज़, बेहद डिसऑर्गेनाइज्ड। हुनैन को नथ की डिब्बी ढूंढने में कुछ देर लगी थी, और फिर उसने झुकी नज़रों के साथ डिब्बी उसकी तरफ बढ़ाई। जुमर ने उसे झपटा और मलामती नज़रों से उसे घूरती मुड़ गई। फारिस और नुसरत इकट्ठे वापस आए तो रात मज़ीद तारीक हो चुकी थी। वो लाउंज में खड़ा बड़े अब्बा से रस्मी कलमात कह रहा था जब हना आहिस्ता से उसके करीब आई। जब वो मुतवज्जे न हुआ तो उसकी कोहनी हिलाई। वो चौंक कर मुड़ा। क्या? हुनैन ने आबरू से ऊपर की तरफ इशारा किया। उन्हें कैसे पता चला? क्या? फारिस को अचंभा हुआ। ओह, तो अभी उसकी पेशी नहीं हुई थी। फूफो को देख लें, वो आते साथ ही कमरे में बंद हो गई हैं। हल्का सा कहा, मगर नुसरत ने सुन लिया। अब्बा ने भी, सैम ने भी गर्दन मोड़ी। लाउंज में एकदम खामोशी छा गई। फारिस ने महसूस किया सब उसी को देख रहे हैं। वो किसी से भी निगाह मिलाए बगैर सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला गया। कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो बेड के किनारे बैठी थी। रुख मोड़े वो अंदर आया, कोट उतारा, उसे लटकाया, सरसरी नज़र उसके सर की पुश्त पे डाली। कमरे में खामोशी थी। उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, और तब उसकी निगाह अपने सोफे पे पड़ी। उसके सरहाने स्याह मखमली डिब्बी रखी थी। फारिस ने चौंक कर उसे देखा, जो अब उठ खड़ी हुई थी और उसके सामने सीने पे बाजू लपेटती चुभती नज़रों से देख रही थी। फारिस के चेहरे के तासुरात सख्त और सपाट हो गए। डिब्बी उठाई और उसे सिंगार मेज़ पे ज़ोर से रखा। वापस करने से बेहतर है इसे फेंक दे। जुमर की आंखों में दुख के साथ मलामत भी उभरी। तुम कब मुझे धोखा देना छोड़ोगे फारिस? मैंने कोई धोखा नहीं दिया। वो भी सामने आ खड़ा हुआ और लहजे को बरहम किया। स्टूडेंट्स टीचर को गिफ्ट्स देते हैं, मैंने भी दे दिया। पहनना या ना पहनना आपका फैसला था। तुमने अपना नाम नहीं लिखा था ऊपर, आप मेरी लिखाई पहचान सकती थी। अगर तुम्हें भूल गया है तो याद करवा दूँ, कानून की किताबें अंग्रेज़ी में होती हैं। मैंने तुम्हारी अंग्रेज़ी की लिखाई देखी थी सिर्फ। फिर तुमने नाम क्यों नहीं लिखा?
اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ اوکے فائن، وہ بھی اونچا بولا تھا۔ نہیں لکھا، ٹھیک ہے نہیں لکھا، تو کیا کریں گی آپ؟ زمر کی آنکھوں میں پانی سا بھر آیا۔ تم اتنے سال میرا مذاق اڑاتے رہے، تمہیں بالکل کوئی لحاظ نہیں آیا۔ میں تمہاری ٹیچر تھی، بولی وہ غصے سے تھی مگر آواز گیلی تھی، اور ان بھوری آنکھوں میں آنسو دیکھنا فارس نے سر جھٹکا۔ جب آپ کو گولی مار سکتا ہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں تو ہوں ہی برا، اس لیے میری طرف سے پھینک دیں اسے یا آگ میں ڈال دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں معذرت کروں گا تو یہ میں نہیں کروں گا، بلکہ میں تھک چکا ہوں آپ کو وضاحتیں دے دے کر، اس لیے میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت آپ میری ٹیچر تھی، مجھے جیل بھیجنے والی گواہ نہیں تھی۔ وہ واپس مڑا، چابی اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھا، تب دیکھا ذرا سی درد کھلی تھی، دروازہ پورا بند کرنا بھول گیا تھا۔ یا اللہ، اس کا دماغ سنسنا اٹھا، ساری آوازیں نیچے گئی ہوں گی۔ مڑ کر ایک نگاہ زمر پہ ڈالی جو خاموش کھڑی، آنکھوں میں پانی اور ڈھیروں غصہ لیے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر باہر نکلا، زور سے دروازہ بند کیا۔ نیچے لاؤنج میں سناٹا تھا، حنین، ندرت، ابا، سیم سب اوپر ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ لب بھینچتے تیزی سے زینے اترتا گیا۔ ندرت اٹھی۔ فارس، کہاں جا رہے ہو؟ کام سے جا رہا ہوں، آ جاؤں گا۔ ہاتھ جھلا کر ان کو اشارہ کرتا وہ باہر نکل گیا۔ حنین، جاؤ اس کو روکو، اسے کہو مت جائے، مگر حنین وہیں بیٹھی رہی۔ امی خیر ہے، بیٹھ جائیں، وہ آ جائیں گے۔ اس نے بظاہر خود کو بے فکر ظاہر کیا، البتہ بار بار پریشان نگاہ اوپر اٹھتی۔ اسے پتہ تھا فارس ابا سے شرمندہ ہے کہ انہوں نے اس کی بیٹی کے ساتھ اس طرح بات کرتے سنا ہوگا۔ ندرت چند لمحے چوکھٹ میں کھڑی رہی، پھر واپس آئیں، سیڑھیوں کے پاس ٹھہر کر گردن اونچی کی۔ زمر، زمر، ان کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ حنین چونکی، ابا بھی چونکے۔ ساتھی کے جانے کے بعد پہلی دفعہ ان کی اتنی بلند آواز سنی تھی، اور آنکھوں میں غصہ۔ زمر کمرے سے باہر آئی اور اوپر ریلنگ کنارے رکی، گیلی آنکھیں رگڑ لی تھیں۔ جی، وہ پرسکون نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے فارس کو کیا کہا ہے؟ وہ کیوں چلا گیا ہے؟ اوپر کھڑی زمر کی آنکھوں میں ذرا تعجب سا ابھرا، الفاظ پہ نہیں انداز پہ۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، ابھی تو کچھ کہنا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ تم نے خود سنا ہے، تم دونوں جھگڑ رہے تھے، وہ پریشان تھی اور غصے میں تھی۔ تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہو؟ یہ شادی تمہاری مرضی کے بغیر تو نہیں ہوئی تھی۔ حنین نے چہرہ موڑ کر کچن کے دروازے پہ کھڑا صداقت بنا پلک جھپکے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے صداقت کو متوجہ کیا۔ وہ چونکا، کھلا منہ بند کیا۔ جاؤ اپنے کوارٹر میں، ادھر کیا کھڑے ہو؟ ڈپٹ کر بولی تو وہ شرمندہ سا فوراً باہر کھسک گیا۔ ادھر زمر آواز نیچی کیے کہہ رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے بھابھی، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، وہ خود گیا ہے۔ سادی بھی ایسے ہی گیا تھا اور پھر واپس نہیں آیا، اب فارس بھی واپس نہیں آئے گا۔ تم نے اسے مجبور کیا گھر چھوڑنے پہ۔ سادی بھی تمہاری وجہ سے گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز غصے سے بلند ہو رہی تھی۔ میری وجہ سے؟ زمر دم بخود رہ گئی۔ ہاں، تم اس روز سادی سے لڑی تھی، میں نے خود سنا تھا، تم اس کو ڈانٹ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ گھر سے چلا گیا اور واپس نہیں آیا۔ حنین کو لگا کسی نے اس کے منہ پہ بیلچہ دے مارا ہو۔ وہ ہکا بکا سی کھڑی ہوئی۔ نہیں امی، پھپھو تو میرے لیے میری سائڈ لے رہی تھی۔ اس نے وحشت سے زمر کو دیکھا جو ریلنگ پہ ہاتھ رکھے سن سے کھڑی تھی۔ سادی میری وجہ سے نہیں گیا بھابھی، تم نے فارس کو گھر سے نکالا ہے، جیسے تمہاری امی نے مجھے نکالا تھا۔ تم لوگوں نے ساری زندگی ہمارے ساتھ یہی کیا ہے، اب تم فارس کے ساتھ وہی کر رہی ہو۔ دکھ سے ان کی آواز پھٹ رہی تھی۔ ندرت، ابا نے برہمی سے ٹوکا، میری امی کے بارے میں کچھ مت کہیے، اور سادی میری وجہ سے نہیں گیا۔ وہ بدقت بول پائی، اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگی تھیں۔ میں اس سے نہیں لڑی تھی، صرف ذرا سا خفا۔ تمہیں کیا حق تھا اس سے خفا ہونے کا؟ وہ ایک دم زور سے چلائیں۔ حنین ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ میرا بیٹا تھا، تمہارا بیٹا نہیں تھا، یہ میرے بچے ہیں، ان کو صرف میں ڈانٹ سکتی ہوں، تم اپنے سارے حق اپنے بچوں کے لیے رکھو۔ ندرت، بس کر دو، بڑے ابا بلند آواز میں سختی سے بولے، اور ندرت چپ ہو گئی، کیونکہ کہنے کے بعد ان کو احساس ہوا تھا کہ ان کا آخری فقرہ
ان کا آخری فقرہ مناسب نہ تھا اور اس آخری فقرے نے زمر کا دل ہی توڑ دیا۔ اس کا ریلنگ پہ جمع ہاتھ نیچے گر گیا، وہ چہرہ جھکائے، قدم قدم زینیں اترتی گئی۔ لاؤنج میں وحشتناک سا سناٹا چھا گیا۔ زمر کسی کو بھی دیکھے بغیر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ حنین کی نظریں اس کے قدموں پہ جا ٹھہری۔ وہ ننگے پیر تھی، پھر وہ اسی طرح باہر نکل گئی، مگر حنین نے کھڑکی کا پردہ سرکا کر دیکھنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ دروازہ بند ہوا تو ندرت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ وہ شاید رو بھی رہی تھی۔ ابا فکر مندی سے بند دروازے کو دیکھ رہے تھے، پھر سیم اٹھا اور باہر گیا۔ چند لمحے بعد وہ واپس آ گیا۔ پھوپھو باہر نہیں ہیں، کہاں چلی گئیں؟ حنین نے پریشانی سے فارس کا نمبر ملایا۔ اس نے کال کاٹ دی، ایک بار، دو بار، پھر اس نے غصے سے ٹیکسٹ بھیجا، امی اور پھوپھو کی لڑائی ہوئی ہے اور امی نے پھوپھو کو گھر سے نکال دیا ہے، اور پھر گہری سانس لے کر بیٹھ گئی۔ حسب توقع فون فوراً بجا۔ کیا ہوا؟ وہ واقعی تشویش سے بولا تھا، آواز سے لگتا تھا ڈرائیو کر رہا ہے۔ وہی جو لکھا تھا۔ امی نے پھوپھو کو بہت سنائی اور وہ گھر سے چلی گئی۔ قصور کس کا تھا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ آپ کا، اور پھر امی کے سارے الفاظ دہرا دیے۔ تھوڑی دیر گزری اور گاڑی کی آواز آئی تو بڑے ابا کے چہرے پہ چھائی تفکر کی لکیریں کم ہوئیں۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا تو فکر مند لگ رہا تھا۔ آپ کدھر چلے گئے تھے؟ یوں ہی باہر۔ اس نے ابا سے نگاہیں چرائیں، مگر ابا کو اس کا غصے سے اس کی بیٹی پہ چلانا یاد نہیں تھا۔ ان کو صرف زمر کی فکر تھی۔ جاؤ زمر کو دیکھو، وہ کہاں چلی گئی ہے؟ گاڑی تو کھڑی ہے اس کی، تمہاری امی کہاں ہیں؟ ساتھ ہی اوپر دیکھا۔ امی ٹھیک ہیں، آپ فکر مت کریں، بس پھوپھو کو لے آئیں۔ ان کو کھونا ایسے ہی ہے جیسے ہم سادی بھائی کو دوسری دفعہ کھو دیں گے۔ حنین ایک دم اداس ہو گئی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، تم جاؤ اپنی امی کے پاس بیٹھو۔ وہ الٹے قدموں مڑ گیا۔ باہر سبززار سنسان پڑا تھا۔ وہ کثر کے فرنٹ تک آیا۔ ملازموں کے آگے پیچھے آمد و رفت کچھ غیر معمولی لگ رہی تھی۔ زمر کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ گیٹ کے قریب آیا تو اوپر کیبن سے گارڈ نے پکارا، سر، مسز غازی اس طرف گئی ہیں۔ اس نے چوک کر گردن اٹھائی۔ گارڈ اشارہ کر کے بتا رہا تھا، وہ باہر گئی تھی۔ باہر سڑک تاریک تھی۔ فلیش لائٹ دو۔ اس نے ہاتھ اٹھایا۔ گارڈ نے لائٹ اس کی طرف اچھالی۔ لے جائیں سر، بھلے ہمیشہ کے لیے لے جائیں۔ دل برداشتہ سا کہتا گارڈ واپس بیٹھ گیا۔ فارس نے لائٹ تھامی اور گیٹ سے باہر آیا اور پہاڑی کو کاٹ کر بنائی سڑک تک آیا۔ دور دور اونچے محلات تھے، کہیں کینال کی جگہ خالی تھی، وہاں جنگل اگے تھے۔ وہ جو گرج پرتوں پہ رکھتا سڑک کنارے اوپر چڑھنے لگا جہاں اونچے درخت تھے، ساتھ ہی فکر مندی سے اسے پکارتا روشنی پھینک رہا تھا۔ زمر آواز رات کے اندھیرے میں گم ہو جاتی، کبھی لوٹ کر سنائی دیتی۔ وہ اوپر چڑھتا آیا۔ ٹارچ والا ہاتھ مسلسل ہل رہا تھا، پھر روشنی ایک جگہ تھمی۔ درختوں کے بیچ اسے وہ نظر آئی تھی، زمین پہ ننگے پاؤں اکڑو بیٹھی، تھوڑی گھٹنوں پہ رکھے۔ فارس نے گہری سانس خارج کی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس تک آیا۔ پتوں اور سوکھی ٹہنیوں کے جوگر تلے کچلنے کی کرچ کرچ سے خاموشی ٹوٹی اور اس کے قریب آ رکا۔ آپ ادھر کیوں بیٹھی ہیں؟ گھر چلیں۔ وہ نہیں ہلی، گردن بھی نہیں اٹھائی۔ زمر، ہم سارے مسئلے گھر جا کر سنبھال سکتے ہیں، اٹھیں۔ جب اس نے جواب نہیں دیا تو فارس نے ٹارچ زمین پہ رکھی اور اس کے سامنے درخت سے ٹیک لگا کر خود بھی اکڑو بیٹھ گیا۔ آپا نے جو بھی کہا دل سے نہیں کہا، وہ آپ کو ہرٹ کر کے خود بھی ہرٹ ہے، مجھے پتہ ہے۔ ان سے ناراض مت ہوں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، سادی سے بھی نہیں تھی۔ وہ ہلکا سا بولی تو آواز رندی ہوئی تھی۔ ٹارچ پتوں پہ پڑی تھی، روشنی مخالف سمت کے درختوں پہ پڑ رہی تھی۔ زمر کا چہرہ اندھیرے میں تھا۔ ان کو پتہ ہے آپ سادی سے خفا نہیں تھیں، نہ ان کو یہ بات اذیت دے رہی ہے۔ زمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سادی میری وجہ سے نہیں کیا، میں نے اسے نہیں بھیجا، میں 4 سال سے اس سے ناراض بھی نہیں تھی۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ بچے اب مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گئی تھی، مگر میں غلط تھی اور مجھے اس کے لیے بہت دکھ ہے۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گر رہے تھے۔ کون سی لونگ کہاں کا خشت دونوں کو بھول گیا تھا۔
रात का सन्नाटा और जंगल के ऊंचे दरख्त खामोशी से सुन रहे थे। सामने तन्ने से टेक लगाए फारिस ने दुख से उसे देखा। सबको पता है ये बात। मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है सिवाय इन बच्चों के। मगर नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। ये मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरा तो कोई भी नहीं है। अगर सदी को हम वापस ले आएँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो सब सेटल हो जाएंगे सिवाय मेरे। मेरा क्या होगा? आंसू बराबर गिरते जा रहे थे। उसने चेहरा झुकाया और नाक सुकेड़ कर पानी अंदर उतारा।